बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि पाकिस्तान की वकला बरादरी ने इस नतीजे पर पहुँचने में खासी देर कर दी है कि तारीख़ का मतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर पाकिस्तानी अवाम के सामने और अपने साथी जजेस के सामने मुकम्मल तौर पर नंगा हो चुका है। क्या कोई शख्स महज एक ओहदे में तोसी या रिटायरमेंट के बाद इस चुंतखब हुकूमत, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों से नई नौकरी हासिल करने के लिए इस कदर गिर सकता है कि आइन, कानून, जमहूरियत, इखलाकियात और रवायात को मुकम्मल तौर पर रौंद दे? तो फिर काजी साहब ने वाकई ये साबित कर दिया कि बिल्कुल एक शख्स अपनी एक नई नौकरी के लिए या अपने ओहदे में तोसी के लिए या माजी के अंदर हिस्सा रहने वाले लंदन प्लान के लिए, ताकि ये इंतखाबात की धांधली खुलकर सामने ना आ सके, वाकई ही इस कदर गिर सकता है। ज़राए दावा कर रहे हैं कि वकला बरादरी इस वक्त उनको बाकायदा तौर पर इस बात का एहसास है कि मुल्क में अब 22 जर्नैलों और अदलिया के 13 बहादुर जज साहबान, जो इस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट में, जहां वो बतौर चीफ जस्टिस अगले 1 माह तक तैनात हैं, उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनके दरमियान आखिरी जंग का आगाज़ हो चुका है, जिस जंग के हतमी नताइज के हवाले से तुर्ब का पत्ता इमरान खान के हाथ में है, जो उन्होंने आज शो कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर की इंतज़ामिया ने लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दे दी है और एक बार फिर डर कर, खौफ का शिकार होकर इस चुंतखब हुकूमत ने, मरियम नवाज साहिबा ने, माफिया ने, हैंडलर्स ने और सहूलतकारों ने जगह तब्दील कर दी है। जी हाँ, अगर बहादुर होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चैलेंज कबूल करते। इन्हें तो खुश होना चाहिए था कि मीनार पाकिस्तान बहुत बड़ी जगह है, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको भरेगी, लेकिन वहाँ की इन्होंने इजाज़त नहीं दी और अब एक दूर दराज का जो लाहौर का इलाका है, कहना मवेशी मंडी, वहाँ पर भेज दिया। शायद वो पाकिस्तानी अवाम को मवेशी साबित करना चाहते हैं। इससे पहले इस्लामाबाद का जो जलसा था वो भी संगजानी के मुकाम पर मवेशी मंडी की जगह पर ही उसकी इजाज़त दी गई थी। शायद वो तज़लील करना चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम की, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम के सामने माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार मुकम्मल तौर पर नंगे हो चुके हैं और अब जगह की कोई अहमियत नहीं, वक्त की कोई अहमियत नहीं, तारीख़ की कोई अहमियत नहीं। इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी अवाम को जहां बुलाएंगे, पाकिस्तानी अवाम हर सूरत वहां पहुंचेंगे। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कैसे मुकम्मल तौर पर नंगे हो चुके और इमरान खान के पास कौन सा ट्रम्प कार्ड बाकी है, मामले का आगाज़ करेंगे आपके नाम इमरान खान का, पाकिस्तानी कौम के नाम, आपके नाम पैगाम। और एक बार फिर आपसे वही दरख्वास्त कि क्योंकि इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचने से रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, ताकि आप इमरान खान का पैगाम ना जान सकें, ना ही पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। तो इमरान खान का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी करना है, ताकि आप क्या चाहते हैं ये भी इमरान खान तक पहुंच सके। इमरान खान ने कहा, जलसे से रोका गया तो मीनार पाकिस्तान पर पूरी कौम एहतजाज करेगी। ये बयान इमरान खान का उस वक्त सामने आया था जब जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। हुआ क्या, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्तें लेकर चले गए कि नहीं जनाब, जलसा ना होने दिया जाए। इन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंतज़ामिया को बुला लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुला लिया। हाँ भाई, क्या मामला है, क्यों आप इजाज़त नहीं दे रहे, दुनिया कहाँ चली गई, आप अभी तक इन चीज़ों के पीछे छुप रहे हैं। उसके बाद वही टाइम गेन करने की कोशिश, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैक डाउन, 100 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया, रास्ते बदल दिए, कंटेनरों का शहर बना दिया, रुकावटें डाल दी कि किसी न किसी तरीके से एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे के अंदर रुकावटें डाली जाएँ। उसके बाद जनाब पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन लीडर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला रहनुमा मौजूद हैं, इंतज़ामिया मौजूद है, मुशावरत चल रही है। सर-ए-दस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि डेफिनेटली जनाब 11 बजे तक तो इस जलसा ख़त्म करने की इजाज़त देनी चाहिए। इंतज़ामिया एक बार फिर उसी किस्म की गेम करना चाह रही है कि जनाब मगरिब से पहले ये जलसा ख़त्म करें। पाकिस्तान में ऐसा कहाँ, कब और कैसे और क्यों कर हुआ,
ماضی کے تمام تر جلسے اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں جلسہ کر کے آئے، دیگر سیاسی جماعتیں بھی جلسہ کرتی ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ اس لیے نہیں ڈالی جاتی کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ دنیا نے دیکھ لیا، پاکستانی میڈیا نے دیکھ لیا کہ پاکستانی عوام عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک بار پھر وہ نکل کر یہ بات ثابت کر دیں گے کہ وہ اس چنتخب حکومت کو نہیں مانتے۔ عمران خان نے کہا جناب کہ جلسے کو احتجاج میں بدل دیں گے۔ لاہور میں 1.5 سال سے جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ جمہوریت تباہ کرنے کا مطلب آزادی ختم کرنا ہوتا ہے۔ جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے۔ سپریم کورٹ جمہوریت اور آزادی کو بچانے کے لیے ہر صورت لاہور کا جلسہ ہوگا۔ پہلے بھی جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، الیکشن سے پہلے اب پھر روکا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اسلام آباد کا جلسہ کرنے کی گارنٹی دی، پاکستان کا حوالہ دیا گیا جس پر ہم نے اپنا اسلام آباد کا 22 اگست کا جلسہ ملتوی کیا۔ گارنٹی کے باوجود اسلام آباد کے 7 ستمبر کے جلسے میں کنٹینر لگائے گئے، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ سوال کیا کہ کیا دنیا میں کبھی کسی نے جلسہ ختم کرنے کا وقت دیا ہے؟ عمران خان نے کہا کہ اسلام آباد کے جلسے سے متعلق بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ اب لاہور کے ڈپٹی کمشنر نے اگر جلسے کی اجازت نہ دی تو مینار پاکستان پر احتجاج کریں گے۔ یہ جمہوریت کی تباہی کر رہے ہیں۔ مشرف کے مارشل لا دور میں بھی ایسا نہیں تھا جو اب کیا جا رہا ہے۔ مشرف کا الیکشن ان کے مقابلے میں فری اینڈ فیئر تھا۔ مشرف نے بھی میڈیا اور جلسوں پر پابندی نہیں لگائی۔ عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر مل کر دھاندلی کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن بال کراتا ہے، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کیچ پکڑتے ہیں، ان کی جو بھی درخواستیں ہیں وہ سنی جا رہی ہیں، ہماری مسترد ہو رہی ہیں، الیکشن ایڈمنسٹریٹو عمل ہوتا ہے۔ کمشنر پنڈی نے جو کہا وہ درست ثابت ہوا۔ کمشنر کے بیان پر تفتیش ہونی چاہیے تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کمشنر کے بیان کی تحقیقات کی بجائے اسے غائب کر دیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ آئینی ترامیم کے براہ راست بینیفیشری ہیں، وہ توسیع چاہتے ہیں۔ قاضی فیض عیسیٰ الیکشن کا ہر کیس اپنے پاس لگا لیتے ہیں۔ قاضی فیض عیسیٰ کی بیوی نے میرے خلاف بیان دیا، ان کو تو ہمارے کیسز سے خود کو الگ کرنا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ آج لکیر کے ایک طرف جمہوریت ہے، ووٹ کو عزت دینے والے ہیں، دوسری طرف بوٹ کو عزت دینے والے ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن میں عوام نے ان کی ضمانتیں ضبط کرا دی تھیں۔ فراڈ کو کور کرنے کے لیے 4 امپائرز کو ساتھ ملا کر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ جلسے سے روکا گیا تو مینار پاکستان پر پوری قوم احتجاج کرے گی۔ چند دن پہلے عمران خان نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ مزدور صحافی اس پلیٹ فارم پر آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ چیف الیکشن کمشنر جن کی جنوری 2025 میں آئینی مدت ختم ہو رہی ہے 5 سالہ، اب ان کو بھی توسیع دینے کے حوالے سے حکومت نے مکمل کرنی ہے تیاریاں، اور یہ جو آئینی پیکج لا رہے ہیں اس کے ذریعے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بھی سیف گارڈ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین عہدوں کے اوپر بھی توسیع دی جائے گی، اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی برقرار رکھا جائے گا، ان کو بھی توسیع دے دی جائے گی۔ ایسا اس قسم کا قانون لانا چاہ رہے ہیں یہ اس آئینی پیکج کے ذریعے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب ہی رہیں، تاکہ ان کی جگہ جو نیا چیف الیکشن کمشنر آ جائے وہ کہیں تمام تر معاملات کو اوپن نہ کر دے، کہیں فارم 45 پاکستانی عوام کے سامنے نہ رکھ دے، کہیں اصلی فارم 45 ویب سائٹ پر نہ ڈال دے، کیونکہ تمام فارم 45 الیکشن کمیشن کے پاس اصلی حالت کے اندر موجود ہیں، اور ان کے اوپر سکندر سلطان راجہ صاحب سام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اصلی فارم 45 پاکستانی عوام کو نہیں دینے۔ عمران خان نے کہا مدر امان کمیشن رپورٹ کی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آج بھی ملک میں وہی حالات ہیں۔ ملک کے یہ حالات مشرف اور ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں تھے، اس وقت بھی پورا مشرقی پاکستان 71 میں مجیب کے ساتھ کھڑا تھا۔ یحییٰ خان نے اپنی ذات اور اقتدار کے لیے مجیب کے خلاف ایکشن لیا۔ 8 فروری کے الیکشن سے واضح ہو گیا کہ قوم کہاں کھڑی ہے۔ قوم ایک طرف کھڑی ہے اور چھوٹا سا صاحب اقتدار طبقہ جمہوریت اور سپریم کورٹ کو اپنے اقتدار کے لیے تباہ کر رہا ہے۔ تو جیسا کہ جناب عمران خان نے کہا تھا کیا کرنے جا رہے ہیں یہ قومی اسمبلی کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی صاحب نے کیا کیا ہے، نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی ہے الیکشن کمیشن کو خط لکھنے کے بعد، اور اب 80 کے 80 جو ارکان ہیں انہیں سنی اتحاد کونسل کا قرار دے دیا گیا۔ پہلے سنی اتحاد کونسل کا قرار نہیں دیتے تھے، آدھوں کو آزاد کہتے تھے، پھر جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملنی ہیں تو پھر اپنا تھوکا ہوا چاٹ لیا، لیکن اس میں بھی یہ پھنس جائیں گے۔ دوبارہ سے معاملہ سپریم کورٹ اب پاکستان کے پاس جا سکتا ہے، جس میں واضح ہو گیا کہ اگر آپ سنی اتحاد کونسل کے 80 ارکان ہیں تو پھر سنی اتحاد کونسل کو نشستیں بھی ملنی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے 39 اراکین کو تحریک انصاف کا 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا تھا، لیکن اب انہوں نے 35 بدلا ہے اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اسپیکر یا قومی اسمبلی کا اسپیکر خط لکھے الیکشن کمیشن کو تو بڑا شور مچایا جاتا ہے میڈیا کے اندر کہ بڑا انقلاب آ گیا۔ تو بتانا آپ کو یہ ہے کہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب نے بھی تو
الیکشن کمیشن کو خط لکھ رکھا ہے، چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ رکھا ہے کہ جناب ایوان پورا نہیں ہے، کے پی کی مخصوص نشستوں کا آپ نے فیصلہ نہیں کیا، پاکستان تحریک انصاف کا یہ حق ہے، آئین کے اوپر عمل کریں، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں، لیکن وہاں پر مکمل خاموشی ہے، اور اس کی جو ہے وہ اپنی مرضی کے اسپیکر کی بات تو یہ سن رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جہاں کے پی اسمبلی کے اسپیکر بات کرتے ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جناب لا رہے ہیں، کیبنٹ نے منظوری دی، ایک طرف تو قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف اتنا ان کے پاس جو ہے وہ دل گردہ نہیں ہے کہ پارلیمان کے اندر اس کو لے آتے، چند دن پہلے اس کو بدلا تھا، ہوا کیا؟ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایک انٹروڈیوس کرایا تھا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پر کاٹنے کے لیے، کہ بندیال صاحب جو کہ برسا برس کا جو چیف جسٹس کا اختیار ہے اسے استعمال کر رہے تھے کیسز کو لگانے کے حوالے سے، بینچز کی تشکیل کے حوالے سے، تو اس میں ان کا خیال تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ ان کے نقاد ہیں، ان کی مخالفت کیا کریں گے، ہمارے ساتھ ہیں۔ ظاہری بات ہے منصور علی شاہ صاحب نے اس وقت قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو سیف گارڈ کیا تھا، آج یقینی طور پر سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کر دیا، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کے ہی پیچھے پڑ گئے قاضی فیض عیسیٰ صاحب۔ تو جناب اس وقت انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایک سائن جو ہے وہ اسمبلی سے پاس کرا لیا، غیر آئینی غیر قانونی طور پہ، کہ بینچز کا فیصلہ تو منصور علی شاہ اور قاضی فیض عیسیٰ بھی بندیال صاحب کے ساتھ مل کر کریں گے، اور وہاں پر جو کچھ ہوتا رہا، قاضی صاحب روزانہ خط لکھ دیا کرتے تھے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کا یہ خیال تھا مستقبل میں جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے، دوسرے سینئر جج منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، وہ بھی قاضی صاحب کے ساتھ ہوں گے، تیسرے نمبر پر منیب اختر صاحب ہوں گے، تو وہ جناب کیا کر لیں گے اکیلے بیٹھ کر۔ لیکن یہاں پر جب منصور علی شاہ صاحب آئین اور قانون کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، پچھلے چند اجلاسوں کے اندر منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کا موقف ایک ہو گیا، قاضی فیض عیسیٰ صاحب اکیلے رہ گئے، تو انتہائی شرمناک انداز میں اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لے آئے، کیبنٹ سے منظور کروایا، اس کے بعد صدر سے دستخط کروائے، اور اس کے بعد فوری طور پر اس کے اوپر عمل درآمد بھی کروا دیا۔ اور عمل درآمد کرنے کے فوری بعد کیا ہوا؟ جی ہاں، عمل درآمد کروانے کے فوری بعد قاضی صاحب نے جب انہیں پتہ چلا کہ جناب وفاقی کابینہ نے منظور کر لیا ہے، صدر مملکت نے سائن بھی کر دیے ہیں، تو ماضی میں جو ان کا موقف ہوتا تھا آرڈیننس سازی کے حوالے سے یا پریکٹس پروسیجر بل کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے، اس پر اپنا قاضی صاحب اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں۔ فوری طور پر انہوں نے کیا کیا؟ جی ہاں، فوری طور پر انہوں نے یہ کیا کہ جناب جسٹس منیب اختر صاحب کو انہوں نے اس کمیٹی میں سے نکال دیا ہے، اور یہاں پر جناب وہ اب لے آئے ہیں امین الدین خان صاحب کو، یعنی تیسرے نمبر پر موجود جو سینئر ترین جج تھے، اب وہ ججز کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں گے منیب اختر صاحب، کیونکہ ظاہری بات ہے منصور علی شاہ صاحب اور وہ آئینی اور قانونی فیصلے کرتے تھے، قاضی صاحب جناب پھنس جاتے تھے، اکیلے ہو جاتے تھے، تو قاضی صاحب یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو باہر نکال کر یہ اختیار کیونکہ قاضی صاحب کو دے دیا گیا کہ ایک تو سینئر جج ہوگا، دوسرا قاضی صاحب اپنی مرضی کا لے آئیں، یعنی انتہائی حد تک شرمناک عمل جس کی دنیا کی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ یہاں پہ یعنی ایک طرف پھر قاضی صاحب کو ہی دے دینا، کیونکہ واپس اگر اختیار یہ چیف جسٹس کو دیتے تو لوگ ان کے اوپر تھوکتے، تھو کرتے کہ بندیال سے اختیارات لے لیے تھے، قاضی فیض عیسیٰ کو واپس دے رہے ہو۔ تو حل انہوں نے یہ نکالا کہ 3 رکنی کمیٹی رہے گی، اگر ایک جج خلاف ہے منصور علی شاہ تو کیا ہوا، دوسرا جج قاضی فیض صاحب اپنی مرضی کا لے آئیں گے اور وہاں پر اپنی مرضی کے بینچ بنائیں گے اور اپنی مرضی کے کیس لگائیں گے۔ تو جناب وہاں پر اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر یہ منیب اختر صاحب کو باہر نکالا ہے تو یحییٰ خان آفریدی صاحب جو کہ چوتھے نمبر پر سینئر جج ہیں انہیں لے آتے، لیکن نہیں جناب، قاضی فیض عیسیٰ صاحب 5ویں نمبر کے سینئر جج امین الدین خان صاحب کو لے کر آئے ہیں، جنہوں نے نومبر 2025 تک رہنا ہے۔ جی ہاں، نومبر 2025 تک تو آرمی چیف صاحب نے بھی رہنا ہے، ان کا بندوبست بھی امین الدین خان صاحب کا بھی کر دیا گیا ہے۔ اس وقت تک ان کا نام 5 سینئر ججوں کے اندر کیونکہ ہے، تو کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ انہیں چیف جسٹس بھی بنایا جا سکتا ہے، اس قسم کی بھی قانون سازی لائی جا رہی تھی۔ تو جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کیونکہ ذرا زیادہ گرنا چاہتے تھے، اپنے ان 4 فیورٹ یوٹیوبر سے بھی زیادہ گرنا چاہتے تھے جو قاضی صاحب کے گن گایا کرتے تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا، دوست یار ہیں اور ظاہری بات ہے روزی روٹی کمانا ان کا بھی حق ہے، آپ اچھی طرح سے ان کا نام جانتے ہیں کہ وہ کون سے 4 فیورٹ یوٹیوبر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے تھے جو بڑے گن گایا کرتے تھے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب تو بڑے انقلابی جج ہیں جی، بڑے انقلابی چیف جسٹس ثابت ہوں گے۔ آج کل وہ قاضی صاحب پر تنقید کر رہے ہیں کہ ذرا پاکستان تحریک انصاف کے آپ لوگوں کے ذرا ویوز حاصل کر لیں، کیونکہ جی دیکھیے جناب ہم تو قاضی صاحب کے اوپر بڑی تنقید کر رہے ہیں اور ماضی کے اوپر دیکھیے ہم نے تو بڑا علم اٹھایا تھا۔ تو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بھی اور ان 4 یوٹیوبرز کو بھی جو بجائے
چاہیے کہ اپنی ماضی کی غلطیوں پر معافی مانگیں. جو کچھ انہیں پریمپٹ کرنا چاہیے تھا وہ غلط ہوا. جو کچھ انہوں نے سوچا, جو کچھ انہوں نے سمجھا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب تو اس حد تک گر گئے کہ اب جناب وہ بجائے یہ کہ انہیں منہ چھپانا چاہیے, وہ منہ چھپا نہیں رہے بلکہ ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں دیکھیں جناب اب تو ہم قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, جو کچھ ہونا تھا وہ تو کر دیا. اس وقت آپ کہتے تھے جناب کہ یہ کیا ہوا, سپریم کورٹ کے اختیارات پارلیمان نے لے لیے. اب جب پارلیمان سپریم کورٹ کے اختیار لے رہا ہے تو اب چوں تک نہیں آپ کر رہے. تو مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ آپ نے عمران خان کے بکس کے اندر یہ سارے کام کرنے تھے. اس وقت اگر یہ کیا جاتا تو وہ کیا جاتا تو عمران خان کا بکس نکالنا تھا آپ نے. آج اب یہ کر کے عمران خان کا بکس نکالنے ہیں. تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان کے پاس اس وقت بھی ٹرمپ کارڈ لاہور کے جلسے کے بعد بھی موجود ہے. عمران خان کے پاس انہوں نے ہر صورت آنا ہے. عوام کیونکہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, جتنی مرضی یہ قانون سازی کر لیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آج بول اٹھے, انہوں نے کہا کہ موجودہ پارلیمان عوام کے امنگوں کی ترجمان نہیں, اس لیے ہم پاکستان کے اندر فی الفور الیکشن چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلسے کے حوالے سے نئی اپڈیٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.